اللہ کے नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ने इसको रवायत किया है कि हर चीज़ का एक दिल है। क्या है? हर चीज़ का एक दिल है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल सूरह यासीन है। जिसने सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह यासीन की बरकत से 10 कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। यानी जिसने सुबह बाद नमाज फजर एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ ली, उसको अल्लाह 10 कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। और हम माशाअल्लाह 11 बजे उठे, 10 बजे उठे, नाश्ता कीता, बच्चा कुछड़ चाड़िया, कराया जेब च पाया ते मलंग को चले गए, आमिल के पास चले गए, दरबार पे चले गए, रसाले वाले के पास चले गए, किताब वाले के पास चले गए कि ये जी दम करान आए हैं, नज़र लग गई है, दुनिया बड़ी तंग हो गई है जी, कर्जा बड़ा चढ़ गया है, बड़ी घर परेशानियां ने, बीमारियां ने, लगता किसी ने जादू कर देता है। जब रब दे रहा था उस वक्त सोए नहीं थे, मोए हुए थे। तो 11 बजे उठ के जो देने पे कादिर नहीं है उनके सामने जाके हाथ फैलाए जा रहे हैं। तो ये अल्लाह की लानत नहीं है, अल्लाह की फटकार नहीं है और अल्लाह की पकड़ नहीं है, तो और क्या है? सुबह फजर की नमाज में इस पूरे खित्ते के अंदर किसी मस्जिद के अंदर आप चले जाएं, मस्जिद छोटी है चाहे मस्जिद बड़ी है, जो भी उसका हुजम है, आपको एक सफ नहीं मिलेगी, एक सफ नहीं मिलेगी। मस्जिद छोटी है तो उसकी भी पौनी सफ, मस्जिद बड़ी है तो उसकी भी पौनी सफ आपको मिलेगी। किसी मस्जिद में हो गया कोई एक साफ हो गई, कोई जमात आई हुई है, कोई अहले इलाका के अंदर कोई शादी ब्याह गमी खुशी है, 4 बंदे उस दिन आ गए तो 1.5 साफ हो गई, छोटी है या बड़ी है। अमूमी तौर पे क्या है? पौनी साफ। ठीक है, ये मस्जिदों का हाल है। उसी महल्ले के अंदर, उसी इलाके के अंदर दरबार है या मलंग है या कोई आमल का डेरा है, वहां 10 बजे चले जाएं तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हर जगह पे 2-2 हजार, 2,500 हजार बंदा आपको मिलेगा। ये कहां से आ गया है? ये कहां से आ गया? तो अल्लाह बोले ये है रब की वो फटकार जो हम पे पड़ी और हमारे पेशवाओं ने हमें बड़ा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया कि हमारे से कुरान की तिलावत छीन ली, ठीक है, उसकी जगह पे हमें वज़ाइफ दे दिए, हमारे से जिक्र छीन लिया, उसकी जगह पे हमें वज़ाइफ दे दिए, हमारे से सदका खैरात छीन लिया, उसकी जगह पे हमें हदिया दे दिया कि हमें हदिया दो। यानी सदका खैरात की जगह पे क्या आ गया? हदिया। तो दुआएं हमारे से छीन ली, यानी दुआएं करने की तौफीक जो है वो छीन ली, और उसकी जगह पे हमें मन्नत और मुराद के ऊपर लगा दिया जी, मन्नत मनो, मन्नत मनो। बाबा जी दे उत्ते चढ़ाओ अपना चादर, उन्होंने ठंड पई लगदी है ते बाबा जी दी ठंड खत्म होएगी तो तुहाडी गुरबत खत्म हो जाएगी। गल वैसे सही करते पे ने, देखना सौदा बराबर बराबर दा है ना। बाबे नूं कबर च लगन दी है ठंड, समझ आ गई, ते बाबे ते चढ़ाओ चादर ते बाबे दी ठंड खत्म हो जाएगी तो तुहाडी गुरबत खत्म हो जाएगी। तुहाडी गुरबत नहीं खत्म होनी, वो जो वहां बैठा होता है ना, चादर उसने दोबारा जाके बाजार बेचनी, गुरबत उसकी खत्म होनी है। तेरी जान खत्म हो जानी है, तेरे जूते घिस जाने हैं, तुझे मिलना कुछ नहीं स्वाय अल्लाह की लानतें, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की लानतें, तमाम मलाइका की लानतें, तमाम मखलूक की लानतें। क्यों? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो सच्चा रास्ता छोड़ के झूठे पे चलता है उस पे अल्लाह की लानत पड़ती। फिर जहां जिसके ऊपर अल्लाह लानत करता है उसके ऊपर सारी मखलूक लानत करती है। तो तेरी बिगड़ी कैसे बन जानी? तेरी बिगड़ी कैसे बन जानी है? और अगर फजर की नमाज घर में पढ़ते और कमली वाले का दीन सीखा होता, सुबह उठ के उसके बाद सूरत यासीन पढ़ते, कुछ कुरान की तिलावत करते, 1 रकू, 2 रकू, 4 रकू, और आखिर पे सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह से मांगते, अल्लाह घर से बाहर कदम ना रखने देता। क्यों? अल्लाह ने अहलुल्लाह की इज्जत का वादा किया है कि इनकी जो इज्जत करेगा मैं उसको इज्जत दे दूंगा। तो अल्लाह वालों, उनकी अल्लाह के यहां कितनी इज्जत होगी जो कुरान पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा कि फजर की नमाज पढ़ते घर में, इशा की नमाज पढ़ के लंबी तान के सो जो, कोई वजीफा नहीं, कुछ नहीं है। फजर की नमाज पे उठो, सारी रात 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आराम के साथ सो, नींद पूरी करो, अपने जिस्म के जो हकूक है वो भी पूरे करो। फजर उठ के बाजमात पढ़ो, पढ़ के आधा पारा पाओ, जितनी आसानी है मा तयस्सर मिनल कुरान उतनी कुरान की तिलावत करो। उसके बाद सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह से अल्लाह को मांग लो और दुनिया में बरकत मांग लो। तुम्हें अल्लाह किसी दरबार पे, किसी मलंग के पास, किसी डेरे पे जाने देगा? कभी जाने देगा? तो अल्लाह बोले ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं इसलिए चले हैं कि हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया। इब्न यसार रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह यासीन पढ़ी और महज अल्लाह के लिए पढ़ी, क्या पढ़ी? सूरह यासीन पढ़ी और महज अल्लाह के लिए पढ़ी, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कोई मरने वाला हो
یعنی تمہارے گھر میں کوئی مرنے والا ہو عزیز و اقارب تو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو کہ اللہ اس کی جو آخری منازل ہیں وہ بھی آسان کر دے گا, اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو اللہ جب سورہ یاسین بیٹھ کر مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو اسے اتنا نفع دیتی ہے, تو جب تو جینے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو تجھے نفع کتنا ہوگا. نہیں پر تینوں مذہب وظیفیاں نہ لاندہ. تو اللہ جس نے سورہ یاسین محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھی, اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو کیا کرے گا, معاف فرما دے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی یا فرشتوں نے یہ کلام سنا تو کلام اللہ سننے کے بعد فرشتے یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو جس امت کے اوپر یہ قرآن اترے گا. مبارک ہو اس امت کو جس امت کے اوپر یہ قرآن یعنی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ نازل ہوں گی. پھر عرض کر لیں کہ مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں کے اندر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ہوگی, یعنی جو حفظ کریں گے. پھر کہنے لگے کہ مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں کے اوپر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ہوگی. یعنی اگر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو فرشتے ہمیں مبارکیں دے رہے ہیں اور ہم کدھر لگے ہوئے ہیں, وظیفوں کے اوپر. اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے اور قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. کتنی محافل کے اندر میں پوچھتا ہوں کہ آج قرآن کی تلاوت کس کس نے کی ہے, تو چہرے نیچے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی تو قرآن کی تلاوت کیسے؟ اور وظیفے پڑھنے والوں کو ہاتھ پوچھو, وہ کہتے ہیں سارے جی اسی ایسے کام ہی آئے ہیں, اسی سارے جناب ایسے کام ہی آئے ہیں. کوئی کام دا وظیفہ دسو, ہے بیان لمبا, تقریر لمبی نہ کریا کرو, تقریر مختصر کیا کرو. جس طرح اکثر سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, حضرت صاحب ڈالر کمانے کے لیے تقریر لمبی نہ کیا کریں, ویڈیو چھوٹی بنایا کریں, کام دی گل دسیا کرو, وظیفہ دسیا کرو تو گھر جایا کرو تاکہ پڑھنا شروع کریے. اب ان بشرموں کا بندہ کیا علاج کرے کہ بھائی میں تو چھتر پکڑ کے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, تمہیں وظیفے دینے کے لیے بیٹھا. تو اب ظاہر بات ان کا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے کہ بھائی دو ٹوک بات ہو, بھائی اے پڑھو گے تو انج ہو جائے گا, تو اے پڑھو گے تو انج ہو جائے گا. تو میں تو یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اے پڑھو گے تو ٹنگے کے انج جاؤ گے. میرا تو کام ہے یہ بتانا, میرا تو یہ کام ہی نہیں بتانا کہ اے پڑھو گے تو انج ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ والو قرآن کے ساتھ محبت کرو, قرآن کی تلاوت کی طرف لوٹ آؤ, وظائف کی غلامی سے نکل جو, قرآن کا حق بھی ادا ہو جائے گا, اللہ دنیا میں بھی اور اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں قرآن کی تلاوت ساکت ہو جائے گی. جنت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ساکت ہو جائے گی, لیکن سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت چلتی رہے گی. یعنی اہل جنت میں بھی سورہ یاسین پڑھتے رہیں گے اور سورہ طٰہٰ پڑھتے رہیں گے. تو اللہ والو جو اس دنیا میں محروم ہے وہ کتنا بڑا محروم ہے, یا کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش, میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو. یعنی میرے ہر امتی کو سورہ یاسین زبانی یاد ہو, ازبر ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی, ایک بار, اللہ رب العزت اس کو 2 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مختلف روایت ہیں, 2 سے شروع ہوتی ہیں اور 20 تک جاتی ہیں. یعنی کم از کم جو ہے وہ 2 ہے. جو انس بن مالک نے روایت کی ہے مشکات شریف کی, جو حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی ہے, اس میں 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جو ہے مشکات شریف کی, ترمذی شریف کی آتی ہے, مسند احمد کی آتی ہے, اس میں 20 تک ثواب ہے. یعنی اگر آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو آپ کو 2 قرآن مجید سے لے کر 20 قرآن مجید پڑھنے تک کا ثواب عطا فرمایا جائے گا. یعنی جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, ادب کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا. کم از کم کتنا ہے 2 قرآن پاک پڑھنے کا, اور زیادہ سے زیادہ ہے 20 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا, تمنا کا, آرزو کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں ہو. اور ماشاءاللہ آج ہر امتی دے گھر رسالہ ہے, قرآن بھی ہے, لیکن ترجیح رسالے نو ہے, ترجیح رسالے کو ہے کہ پڑھنا رسالہ ہے.
پڑھنی وظیفوں کی کتاب ہے، ادھر بزد امت ہوئی ہے، قرآن نہیں پڑھنا، کہیں قرآن پڑھیں قرآن پہ عمل کرنا نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے اللہ والو ہم دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہیں، تو جب دنیا ہماری ایسی ہے جس کا آج ایسا ہے، پھر اللہ والو کہنے کی ضرورت نہیں اس کا کل کیسا ہوگا، آج ہی کل کو جنم دیتا ہے۔ تو اللہ والو اپنی ترتیب کو بدلو کہ آج کے بعد ہم جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے وقت پہ جو ہے وہ سوئیں گے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھیں گے، وہیں پہ مسجد میں بیٹھ کے اگر آسانی ہے ماحول ہے، نہیں تو گھر آ کے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے 1 رکوع پڑھیں، چاہے 2 رکوع پڑھیں، چاہے 3 رکوع پڑھیں، جتنی آسانی جتنی صبح فرصت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہم پڑھ لیں گے۔ اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ جاتی تو دفتر جا کے پڑھ لیں، اگر گھر نہیں پڑھ جاتی دکان پہ جا کے پڑھ لیں، جہاں بھی آپ کو آسانی، تلاوت گھر میں کر لیں، سورہ یاسین اپنے کاروباری والی جگہ پہ جا کے پڑھ لیں، ملازمت والی جگہ پہ جا کر پڑھ لیں، اور اگر گھر میں آسانی ہے تو پہلے تلاوت کر لیں، اس کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھ لیں۔ اس طرح خواتین ہیں، اگر وہ کہتی ہیں کہ صبح اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تلاوت بھی کریں اور سورہ یاسین بھی پڑھیں، 5 رکوع اس کے بھی ہیں، تو اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم نے زبانی تو نہیں پڑھنی ہوتی، دیکھ کر پڑھنی ہوتی ہے، 15-20 منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو خواتین ہماری مائیں بہنیں کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی، یعنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جو ہے جو کملی والے پہ درود پڑھے، ایک تسبیح استغفار کی کرے، اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اٹھ جائے، اپنے بچوں کو بھیج کے اسکول کالج، خاوند کو جو ہے دفتر بیچ کے کاروبار پہ چلے جائیں، تو مارننگ شو چھوڑ کے یا مارننگ شو شروع ہون تو پہلا یاسین پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان خرافات سے بھی اللہ جو ہے وہ پاک فرما دے گا گھر کو، وہ ان خرافات سے بھی آپ جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو 2 حصوں میں توڑ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ترتیب بنا لیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ سورہ یاسین کو ہم نے وظیفہ بنا لینا۔ اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے، ورنہ ہماری 13 مہینوں کی محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا کہ حضرت صاحب ابھی آپ وظائف سے منع کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین روزانہ پڑھو۔ جب سورہ یاسین روزانہ پڑھیں گے تو یہ وظیفہ نہیں بن جائے گا، بابا وظیفہ بن جائے گا، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بن جائے گا۔ اگلی بات سنو کہ ہمیں ٹھوکر کہاں سے لگی ہے کہ جب ہم سورہ یاسین کے فضائل سنے، ہم نے سورہ یاسین جب پڑھنا شروع کی، ساتھ ہم نے سورۃ واقعہ کے فضائل سنے، تو ہم نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں مت کیسی ماری ہوئی۔ اچھا پوچھو اے سورہ یاسین کادے واسطے پڑھ دے ہو؟ یہ برکت واسطے، جان مال اولاد چ برکت ہوندی، خیر ہوندی، خیر و برکت واسطے پڑھی دی۔ اچھا جی اے شام نو سورۃ واقعہ کادے واسطے پڑھ دے؟ او جی خیر و برکت واسطے پڑھ دے۔ کیوں؟ اس امت کو شافی کی ضرورت ہے نا سیدھا کرنے کے لیے۔ بھائی جب سورہ یاسین جو ہے خیر و برکت کے لیے ہے، تو سورہ واقعہ بھی تو اسی کام کے لیے ہے، تو ایک کام کے لیے 2 صورتیں موجود ہیں، تو وظیفہ کسی ایک کو بنانا تھا یا 2 کو بنا لینا تھا؟ کیوں؟ ہمارے پیشواؤں نے وہ حدیثیں ہمارے تک پہنچائی نہیں ہیں یا بیان ہی نہیں کی جاتی۔ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ صرف صبح پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر میں بتاؤں گا کہ سورہ یاسین شب جمعہ کو بھی پڑھی جاتی ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین رات کو پڑھی جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ صرف صبح کا وظیفہ نہیں ہے، یہ رات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کو جب آپ نے جان مال اولاد ایمان میں برکت کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا، اب یہ آپ کا بن گیا وظیفہ۔ جب آپ روزانہ پڑھیں گے یہ بن گیا وظیفہ۔ اس کے ساتھ ایک اور اسی طرح کا وظیفہ آپ جوڑ لیں گے جی سورۃ واقعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے بعد نماز مغرب پڑھنے کی، تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی، نہ امت نے یہ بات سوچی کہ جس مقصد کے لیے سورہ یاسین ہے وہی مقصد کے لیے سورہ واقعہ ہے۔ تو کیا ایک اینٹی بایوٹک سے اگر کام بنتا ہے تو 2 لینی ضروری ہے؟ ایک طاقت کی گولی سے کام بنتا ہے تو 2 لینی ضروری ہے؟ ایک گلاس پانی پینے سے کام بنتا ہے تو 2 گلاس پینا ضروری ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب فضائل بیان کیے گئے اور یہ حکمت بیان نہ کی گئی یا قرآن سے نفع اٹھانے کا سلیقہ بیان نہ کیا گیا، تو امت نے کیا کیا کہ سورہ یاسین کو بھی پکڑ لیا، ادھر سے سورہ واقعہ کو بھی پکڑ لیا۔ وظیفے کتنے ہو گئے؟ 2۔ پھر کہیں نظر پڑی یا کسی کا بیان سنا یا کوئی کتاب پڑھی تو ساتھ اس کے کیا ملا لیا؟ سورہ ملک کو بھی ملا لیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اچھا پھر کسی جگہ پہ عورتیں تسبیح پڑھنے کے لیے گئی، یعنی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے گئیں، تو وہاں عورتیں سورۃ کہف پڑھ رہی تھی، اب انہوں نے اس وظیفے کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 4۔
پھر وہ جو نا بھوک جو وہ ختم نہیں ہوئی, ہوس ختم نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وڈی کڑی جڑی ہے لڑ کے آ کے بیٹھی ہے تے او گھر نہیں پہ جاندی ہے تے او گھر سے ذرا لڑائی جھگڑے جڑے نے نا ختم ہو جائیں. تو کسی نے کو نہیں ماری سورہ مزمل پڑھیا کوئی 21 باری روزانہ. میری کڑی بھی گھر آئی سی, اسی 3-4 وانا پڑھی تے آرام نال چلی گئی, ہن بڑے آرام نال رہن دئی ہے. چلو جی سورہ مزمل بھی شروع ہو گئی. وہ یوں کرتے کرتے عورتوں نے 7-8 صورتیں شروع کر لی. اب ہر صورت جو روزانہ پڑھی جائے گی وہ ایک وظیفہ ہے, وہ ایک وظیفہ ہے. اب میں نے حدیث پاک یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ جس نے سورہ یاسین محض ایک بار اللہ کی رضا کے لیے پڑھی, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو جو رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا اسے سورہ ملک کی ضرورت رہ جائے گی. جو رات کو یا شام کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کو سورہ واقعہ کی ضرورت رہ جائے گی. یعنی جو کام آپ نے سورہ یاسین سے لینا ہے یا سورہ ملک سے لینا ہے یا سورہ واقعہ سے لینا ہے وہ آپ اپنے وظیفے سے لیں, اگر آپ اپنا وظیفہ جو ہے وہ سورہ یاسین کو بنا چکے. اسی طرح اگر آپ نے اپنا وظیفہ جو ہے سورہ واقعہ کو بنا لیا ہے تو پھر سورہ یاسین پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ صبح کے وقت صرف محض قرآن کی تلاوت کریں, وظیفہ ایک بنائیں, ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ آپ سنبھال پائیں گے. اب اللہ کیا ہوا کہ جب ہم ہوس کا شکار ہوئے, ہم نے فضائل سنے, ٹھیک ہے, ہم نے سمجھانا نہ ہمیں کسی نے سمجھایا, ہم نے سورہ یاسین بھی پکڑ لی, سورہ واقعہ بھی پکڑ لی, سورہ کہف بھی پکڑ لی, سورہ مزمل بھی پکڑ لی, سورہ فتح بھی پکڑ لی, سورہ محمد بھی پکڑ لی, سورہ ملک بھی پکڑ لی. اب یہ ساری صورتیں 5 صورتوں کے اندر شامل کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے بڑی کتاب بنا دی وظیفوں کی, وہ ہم نے پڑھنا شروع کر دی. سمجھ آ گئی؟ اب میں نے کیا کہا کہ اگر گناہ معاف کروانے ہیں تو وہ تو سورہ یاسین سے بھی ہو رہے ہیں. جو ہمیں کوسرے دیتے ہیں کہ جیسی آخرت واسطے پڑھنے ہیں تو آخرت تو سورہ یاسین پڑھنے سے بھی بن رہی ہے. اسی جی ثواب واسطے پڑھنے ہیں تو ثواب سورہ یاسین پڑھنے پہ 20 قرآن کا مل رہا ہے. آؤ ادھر, آؤ نا ادھر. اگر ثواب کے لیے کہتے ہو تو 20 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے سورہ یاسین کے اوپر. بولو آخرت کے لیے پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے سارے گناہ معاف. آؤ یا جہالت ہے تو یا کہانی کوئی اور ہے. تو اللہ ایک وقت میں ایک وظیفہ چلتا ہے. جب ہم نے 7 وظیفے بنا لیے, اب یہ 7 وظائف جو ہے ان میں کچھ صورتیں جلالی ہیں اور کچھ صورتیں جمالی ہیں. جب ان کا ٹکراؤ ہوا تو پھر پھٹے چکے گئے, پھر ٹنگے نہیں گئے, پھر ٹنگے گئے, تو پھر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. پھر میرے رب نے شافی کو 2023 میں بھیج دیا کہ پھر ان کو جب ہم نے بے نقاب کیا ہے تے ہون روندے نے ایتھے بڑی پیڑ ہوندی ایتھے پئی ہے. کوئی کہندا مینوں ایتھے پئی ہے, کوئی کہندا مینوں ایتھے پئی ہے. بھائی کیڑی جگہ جتھے نہیں پئی؟ اینے وظیفے کیتے نے رب نے, پھر او کھل چڑھائی ہے نا کہ اللہ نے ککھوں ہولا کر کے رکھ دیتا, ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. جب اللہ والو میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں 7 ملازم افورڈ کر سکوں تو میں 7 ملازم رکھوں گا؟ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسی طرح کھانے کے حوالے سے میں 7 گلاس پانی کے نہیں پی سکتا تو مجھے اتنا ہی پینا جتنا میری ضرورت ہے, یا 7 روٹیاں میں نہیں کھا سکتا تو میں کتنی کھاؤں گا جتنی میری ضرورت ہے. تو اللہ اسی طرح جب 7 8 وظائف اکٹھے شروع کر لیے تو روح جب برداشت نہ کر سکی, پھر کبھی چھوڑا کبھی پڑھا, کبھی چھوڑا کبھی پڑھا, پھر وہ چھوڑ دیا, نیا شروع کر لیا. اس سے کیا ہوا کہ ساری روح جو ہے وہ داغدار ہو گئی, ہمارا اورا جو ہے وہ داغدار ہو گیا, ساری زندگی جو ہے وہ ویران ہو گئی, الجھنوں کا شکار ہو گئی. زندگی کو سلجھاتے سلجھاتے ہم عبرت کی مثال بن گئے. تو اس لیے اللہ یہ نقطہ بھی میں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر سورہ یاسین کو وظیفہ بنانا ہے پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ دل کی تسلی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے بتایا اگلے بیان کے اندر وضاحت کروں گا کہ شب جمعہ کو سورہ یاسین پڑھی جائے تو کیا نفع ہوتا ہے, اسی طرح رات کو سورہ یاسین پڑھی جائے تو کیا نفع ہوتا ہے. تو آپ سورہ یاسین کو اگر وظیفہ بنانا چاہتے ہیں پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صبح بھی سورہ یاسین پڑھیں اور رات سونے سے پہلے بھی سورہ یاسین پڑھیں. اگر سورہ واقعہ کو وظیفہ بنا لیا ہے, اس کو بعد نماز مغرب کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے تو اس کو بعد نماز مغرب پڑھ لیں, پھر آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کو دیں, ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں, روزانہ 2 صفحے 4 صفحے 2 رکوع 4 رکوع جتنا آسانی ہے وہ قرآن روزانہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو وظائف سے بچاتے رہیں. وظائف خواص کے لیے ہیں, وظائف بیماروں کے لیے ہیں, وظائف عملیات میں ایسے ہی ہیں جیسے میڈیکل کے اندر دوائیاں ہیں.
بدنی علاج کے لیے دعائیاں ہیں، اس طرح روحانی علاج کے لیے وظائف ہیں۔ یہ اتنی بات ہے جو امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر دوائی کیا ہوتی ہے؟ ایک علاج ہوتی ہے، تو وہ دوائی کس کے لیے ہوگی؟ جو بیمار ہوگا۔ روحانی علاج کے اندر وظائف ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ادھر گولیاں کیپسول ہوتے ہیں، ٹیکے ہوتے ہیں، اسی طرح ادھر صورتیں ہوتی ہیں، اسماء الحسنہ ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بیمار کے لیے۔ تو یہ جو وظائف ہیں عملیات کی دنیا میں، یہ بیمار کے لیے ہیں۔ ادھر ہم جو ہے وہ علاج کرتے ہیں اسباب کے ذریعے، ادویات کے ذریعے۔ ادھر روحانی علاج ہم کرتے ہیں کلام اللہ کے ذریعے، اللہ کے قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اسماء الحسنہ کے ذریعے۔ جس طرح یہ دوائیاں ہیں، یہ بھی دوائیاں ہیں۔ جس طرح یہ دوائیاں اگر آپ بغیر ضرورت کے استعمال کریں گے تو نفع کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ اسی طرح یہ اعمال جو ہیں یا وظائف جو ہیں، ضرورت کے بغیر آپ استعمال کرو گے تو نفع کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ اینی ٹوٹل گل ہے گی، اے ٹوٹل مسئلہ فیسا غور سے۔ اگر امت کو اتنی بات سمجھا دی جاتی تو اللہ والا کوئی وظائف کی دنیا میں آتا۔ اب ہمیں ادویات کا علم ہے کہ بھائی مجھے بخار نہیں ہے تو میں کیوں پیناڈول کھاؤں۔ اسی طرح مجھے سمجھ آ جاتی کہ جب میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے مسئلے نماز کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کے ذریعے حل ہو رہے ہیں۔ اگر میرا مسئلہ قرآن کی تلاوت سے حل نہیں ہو رہا، نماز کے ذریعے حل نہیں ہو رہا، ذکر اذکار تسبیحات کے ذریعے حل نہیں ہو رہا، راتوں کو اٹھ کے میں مانگ رہا ہوں اس سے بھی حل نہیں ہو رہا، تو اے ہن وظیفہ نہیں حل ہونا۔ وظیفہ بڑا عمل ہے یا دعا بڑا عمل ہے؟ وظیفہ بڑا عمل ہے یا نماز بڑا عمل ہے؟ تو پھر ہم جب سمجھ جاتے کہ بھائی نماز بڑا عمل ہے، دعا بڑا عمل ہے، قرآن کی تلاوت بڑا عمل ہے، وظیفہ تو محض دنیا کے لیے ہوتا ہے، تو یہ عمل چھوٹا عمل ہے، تو بڑا عمل کر کے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں بڑا چھوڑ کے چھوٹے کی طرف آ جاؤں، تو کبھی کوئی آتا؟ کبھی کیوں ہوتا؟ جس بندے کی، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جس بندے کی کمزوری اچھی غذا کھا کر نہیں ختم ہو رہی تو کیا وہ وائٹامن پہ آ جائے گا؟ وہ کہے گا نا بھائی میں اتنا کھاتا ہوں پھل فروٹ جو مجھے اللہ نے نعمتیں دی میں کھاتا ہوں تو میری کمزوری ختم نہیں ہو رہی تو مجھے گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا جس کے پاس پھل فروٹ ہوں، نعمتیں ہوں، اس کو ٹیبلٹس لینے کی یا انجیکشن لینے کی، ملٹی وٹامن کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں انہوں نے انجیکشنز پہ لگا دیا، ہمیں جہاز بنا دیا، انہوں ایک دوجے نو لاندے پے نے، وہ بہ کے روڑی تو نہیں لگے ہوں، دیکھ جہاز ہے۔ خدا کی قسم وظیفے پڑھن لاندا اے ہی حال ہے۔ جدھر کوئی پھوڑی ہو، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی مائی مار گئی ہے، بابا مار گیا، کہیں کو فوتگی ہوئی ہے، اوتھے مائیاں 2 منٹ کر کے اس کے بعد وظیفے منڈن لگ پیندیاں نے، نہیں آ پڑھ نہیں، میں اے پڑھیا گیا، ساڈی بھی آ کے 3 مہینے تو بیٹھی سی، ہن چلی گئی، ہن چنگی، ہن خوش نے اپنے گھر ہے، بس ادھر 2-4 میں کر کے 2 آنسو گرا کے اس کے بعد جناب وظیفے بانٹ رہی ہیں، وہ اس کو سنا رہی ہے، وہ اس کو سنا رہی ہے، جس طرح وہ نشے ہی نہیں ہوتے، اوے اتھے لا، اتھے نار نظر آندا ہے، اتھے لا، وہ دونوں لگے ہوتے ہیں روڑی دے بہ کے، 3 بہ کے لگے ہوتے ہیں۔ بالکل اللہ والو آج اسی طرح وظیفے بانٹنے والی مائیاں تو وظیفے بانٹنے والے بابے۔ مسجد میں آپ کوئی بات کر لے میں پریشان ہوں تو نال ہی بابا جی تسبیح کٹ کے کہنے کہ پتر اے دعا پڑھیا کر، اے وظیفہ پڑھ کر، رسالے چ میں پڑھیا سی، ساڈا کام ہی بن گیا، مفت بانٹ رہے ہیں تاکہ میں تو برباد ہوا ہوں تو کیوں چلدا پھردا پیا ہے، تو بھی پھٹے لگ وقت دا۔ تو اللہ اپنے آپ کو اس ماحول سے بھی آپ نے بچانا ہے۔ اور وظائف کی جو بنیادی بات میں نے سمجھائی ہے، جو 13 مہینے سے سمجھا رہا ہوں، اگر وظیفہ کوئی کرنا ہے، جیسا سورہ یاسین کو فیض و برکات کے لیے پڑھنا ہے، تو کیا ہے کہ آپ ایک سورہ یاسین کو پکڑ لو بس۔ دنیا کے مسائل کے اندر کیونکہ آج ہم گرے ہوئے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بچیاں رشتوں کے لیے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے روزانہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لو۔ یہ کام بھی نہیں کرنا کہ اس کو 4 بار پڑھنا ہے، 5 بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اس طرح جب بڑا وظیفہ بن جاتا ہے وہ کسی کو تو راس آ جاتا ہے اور اکثریت کو راس نہیں آتا۔ اب 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ آپ روزانہ سورہ یاسین جب پڑھیں گے تو کسی کی روح اتنی مضبوط ہوگی، وہ تو ہو جائے گی متحمل، تو کسی کی وہ متحمل نہیں ہوگی، وہ کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا۔ وہ جیپنیز آئے نا ہمارے پاس پاکستان میں، تو انہوں نے لکشمی چوک میں وہ بٹ کڑائی جو ہے وہ ادھر ان کو لے گئے، وہ جس طرح آپ سنا رہے تھے بٹ کڑائی پہ لے گئے۔ اب ایک نے تو کھائی، وہ کچھ عرصہ پاکستان رہا تھا، اس کا جسم جو ہے وہ اس ماحول کے مطابقت اختیار کر گیا تھا، اس کو تو ہضم ہو گئی۔ اس نے جاپان جا کے جب اس کے دوست آئے نا، ادھر ڈیپوٹیشن پہ کام کے لیے اپنے آئے کمپنی کی طرف سے، تو اس کو کہا کہ یار جب پاکستان جاؤ نا، لاہور جاؤ تو بٹ کڑائی
فجے دے پائے اے ضرور کھا کے آنا ہے. صدیق صاحب کہتے ہیں فجے دے پائے بھول گئے ہو, فجے دے پائے ضرور کھا کے آنا. پھر انہیں فجے دے پائے کھائے, نہ پھر سجا رہا تو نہ پھر کھبا رہا. اس بیچارے کو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتلون لانی کہیں تو پتلون پانی کیڑے ویلے پانی ہے تو کیڑے ویلے لانی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ پھجے دے پائے کھائے تو نہ پھر رہا سجا تو نہ پھر رہا کھبا. تو اللہ بولو جب کام اپنی اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو گے تو اس سے نفع کی بجائے نقصان ہوگا, چاہے دنیا کی غذا ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں یا وظائف کی صورت میں کوئی عمل ہو. تو آج کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اور اگر وظیفہ بنانا ہے تو سورہ یاسین سے نفع اٹھانا ہے. بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, جادو ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کرنے, وہ پانی جو ہے بیماروں کو پلائیں, گھر میں چھڑکیں, کاروبار کی جگہ پہ چھڑکیں. اگر بندش ہے انشاءاللہ بکری بھی زیادہ ہوگی اور برکت بھی اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اس سے گھر میں بچے لڑتے جھگڑتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھ کے جو ہے وہ بچوں کو پانی پلائیں. گھر میں اس طرح بچے بار بار بیمار رہتے ہیں, کبھی کچھ کسی کو مسئلہ ہو گیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا, تو سورہ یاسین پڑھ کے وہ پانی بچوں کو پلائیں, ان کو دم کریں. اگر بچے سکول نہیں جاتے, ضد کرتے ہیں, پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے, تو سورہ یاسین پڑھ کے ان کو دم کریں اور ساتھ ان کو پانی پلائیں. اسی طرح جادو کا شکار ہے, بندش کا شکار ہے, تو سورہ یاسین پڑھ کے اس پانی کو استعمال بھی کریں, اس پانی کو اپنے گھر میں بھی چھڑکیں. تمام نحوست یا ایسے جو اثرات ہیں منفی نیگیٹو انرجی کے انشاءاللہ وہ دنوں میں ختم ہو جائیں گے. بقیہ سارا وقت کملی والے پہ درود پڑھیں اور رات سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح و استغفار کی کریں. اس کے علاوہ کوئی اعمال نہیں کرنے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے خضری عمل کے حصار کے ساتھ. وہ تمام حضرات جو پہلی بار تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں, ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو, اس پہ جائیں, چھوٹا سا ایک بیان ہے خضری عمل کے نام سے, وہ آپ سن لیں کہ اس میں کیا پڑھنا ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, ایک تسبیح رات سونے سے پہلے کم از کم استغفار کی, رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے اور آنکھوں کی حفاظت کریں گے. اور اگلا کام آج کیا میں نے ذمہ لگایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم اہتمام کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اگر فجر کے بعد وقت نہیں بنتا تو اپنی آسانی کے مطابق کوئی بھی وقت کا تعین کر لیں. قرآن کی تلاوت ہم روزانہ کریں گے, اور سورہ یاسین کو اگر وظیفہ بنانا ہے تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بعد نماز فجر پڑھا جائے. اور اگر بعد نماز فجر نہیں پڑھ سکتے تو انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا کہ بعد نماز مغرب یا رات سونے سے پہلے پڑھیں تو کیا نفع ہوتا ہے. تو آپ رات سونے سے پہلے کا بھی وظیفہ اس کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین کو اگر آپ نے وظیفہ بنا لیا فیض و برکات کے لیے, خیر و برکت کے لیے, تو پھر آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ مزید کوئی وظیفہ نہیں بنانا. جو آج بھی میں نے سورہ یاسین کا عمل بتایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں مسائل چل رہے ہیں, لڑائی جھگڑا جس طرح ہے, بے برکتی ہے, رزق کی تنگی ہے, بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جادو ٹونا ہے, بیماری ہے. یہ ان کے لیے ہیں جن کو اللہ نے سکھوں والی زندگی دی ہوئی ہے. وہ شکر ادا کریں اور وہ محض قرآن کی تلاوت کریں. جو میں 5 اعمال بتاتا ہوں بس وہی کریں, انہیں کسی بھی عمل کو وظیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سونا جو ہے مجھے بھی آپ کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ سونا ہم سب کو جو ہدایت عطا فرمائے. دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, جنہوں نے جن کی حاجات ہے, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ حضرات جو ہماری تنگ دستی کا شکار ہے, اللہ ان کو کشادہ اور حلال رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں, مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کی اس قربانی کو قبول و منظور فرمائے. جو دنیا بھر میں ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہماری بھی محبت بڑی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. وہ والدین جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کے بچوں کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ حضرات جو قرض میں جکڑے ہیں, حالات نے ان کو پکڑا ہوا ہے, اللہ ان کے لیے آسانی والے اسباب جو ہے وہ پیدا فرما دے. وہ تمام حضرات جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے, ان کا پیغام ہمارے تک نہیں پہنچ سکا کسی بھی وجہ سے, اور ان کے ہمارے پہ اوپر حقوق ہیں, اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کو اور ہمارے سوشل میڈیا شافیہ سوشل میڈیا کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. اور شافیہ سوشل میڈیا کا جو ڈیجیٹل چینل ہے کملی, اس پہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو بیان کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو عام کریں.
تو پچھلے 6-7 مہینے سے یہ محنت جاری ہے اور الحمدللہ اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات یعنی امت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے ضروری کیا ہے کہ عاشق رسول ہونا، اور عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہونا، کیونکہ جب تک ذکر رسول نہیں ہے عشق رسول نہیں ہوگا، تو عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول مل نہیں سکتی، اور جو غلام الرسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹتی ہے تو سارا شرازہ بکھر جائے گا۔ جو اللہ کے در کا فقیر ہے وہی غلام الرسول ہے، تو جو غلام الرسول ہے وہی عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہی حضور کا ذکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذاکر ہے۔ تو جو ذاکر ہے وہ عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہ غلام رسول ہے، تو جو غلام رسول ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے، یعنی وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہو گئی؟ کثرت سے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ درود و سلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سب سے خوبصورت جو شکل ہے یا صورت ہے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ تو جب ہم ذکر رسول کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ والو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہر وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کر کے دکھایا، اور ہر اس بات سے رک جائیں، ہر اس فعل سے رک جائیں، ہر اس عمل سے رک جائیں جس سے رکنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا یا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یوں جب ذکر رسول ہوگا تو اس سے ہمارا قلب بنے گا، ہمارا دل بنے گا۔ جب دل بن جائے گا، باطن ہمارا بن جائے گا، تو نفع کیا ہوگا کہ اطاعت رسول بھی آسان ہو جائے گی اور اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس کے اندر ہی کامیابی کو رکھا ہے، اس لیے رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، تو میں نے شرط کیا عائد کی ہے کہ یہ آپ کی غلامی کریں، یہ آپ کی اتباع کریں۔ تو اتباع اللہ والو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کرتا ہے، جس طرح اطاعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع ہم کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ اطاعت۔ اب اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ اب نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں، جس طرح نماز ہے، بسا اوقات پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ذکر اذکار تسبیحات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی انسان ڈر کے مارے، خوف کے مارے، گناہ کا جو بوجھ اپنے ضمیر پہ محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے، یا حالات کی وجہ سے، یا ثواب کی وجہ سے، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے انسان مجبور ہو کے کر لیتا ہے۔ تو اطاعت خوشی سے بھی کی جاتی ہے، اور اطاعت عمومی طور پہ بامر مجبوری بھی کی جاتی ہے یا ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کے لیے خالصتاً دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ اتباع جو ہے خالصتاً وہ فعل ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھتے تھے، میں نے بھی یوں بیٹھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب چلتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، میں نے بھی یوں چلنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوتا پہنتے تھے تو جوتا پہننے کا انداز یہ تھا، ترتیب یہ تھی، طریقہ یہ تھا، میں نے بھی ویسے ہی جوتا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے۔ یا میرا ظاہری لباس ہے تو میں نے لباس اسی طرح کا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالی پگڑی لگاتے تھے تو میں نے کالی پگڑی اس لیے لگانی ہے کہ میرے نبی کو پسند ہے۔
مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، لیکن میں نے اپنی پسند کی نہیں لگانی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی لگانی ہے۔ جب اپنی پسند کو پرے کر دیا، اپنی پسند کو پرے کر دیا، نیچا دکھا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو ترجیح دی، تو یہ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا اتنی اتباع جو ہے وہ آسان ہوتی جائے گی، اتنے ہی آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں مسنون اعمال کروں۔ تو جمعے کی نسبت سے، کل کیونکہ جمعۃ المبارک ہے، تو جمعے کی نسبت سے میں 2 اعمال بتا رہا ہوں۔ وہ 2 اعمال عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے، لیکن ان کی کیونکہ مناسبت جو ہے جمعۃ المبارک کے ساتھ ہے، تو جمعۃ المبارک کو خاص طور پہ ان 2 اعمال کا جو میں بتانے جا رہا ہوں، ان کا اہتمام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اس کا آسان حل کیا ہے کہ ایک دفعہ آج یہ سن لیا، سوشل میڈیا والے ہیں وہ ایک دفعہ بیان سن لیتے ہیں، پھر ان دونوں اعمال کو کرنے کے لیے آج کل مشکل نہیں ہے کہ کسی کو بندہ کہے کہ مجھے یاد کروا دینا، انسان بھول جاتا ہے، تو موبائل میں الارم لگا لے، ریمائنڈر لگا لے، جمعے والے دن جو وقت بتاؤں گا اس وقت وہ ریمائنڈر جو ہے وہ آ جائے گا، الارم بجے گا، آپ کو یاد آ جائے گا حضرت صاحب نے کہا تھا یہ اعمال کرنے ہیں، یہ جمعے والے دن ہی ہوتے ہیں تو میں کر لوں گا، تو آپ ان اعمال سے محروم نہیں رہیں گے۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ غفلت میں مارے جائیں گے، پھر 7 دن پہ بات چلی جائے گی، پھر 2 جمعے اس طرح گزر گئے، پھر ویسے ہی آپ کو بھول جائے گا، یا قسمت پھر یا نصیب، کبھی درمیان میں بیان ہوتا ہے، دوبارہ یہ حدیث آتی ہے تو آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، نہیں ملتا۔ تو اس لیے آج جو اعمال بتاؤں ان کو آپ نے باندھ لینا۔ 2 اعمال ہیں جمعۃ المبارک کے خاص۔ ایک ہے جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، توجہ ہے، ایک عمل میں بتا رہا ہوں، جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، مرد حضرات ہیں جب آپ مسجد میں جائیں، پہلی اذان کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے اور ابھی امام جو ہے وہ ممبر پہ نہیں بیٹھا، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سننی ہے، امام کیا ہوا ہے؟ ممبر پر نہیں بیٹھا۔ اس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں ہیں، پہلی اذان جب ہو گئی تو وہ عمل اپنے گھر میں کر لیں گے، کیونکہ ان کو تو ممبر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 5-7 منٹ فرض کرو مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر بھی کر رہے ہیں، مسجد قریب ہے، خطبے کی آواز آ رہی ہے، بیان کی آواز آ رہی ہے، تو وہ تو گھر میں ہیں، ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو ایک وقت لینا ہے، اس وقت میں وہ کر سکتی ہیں۔ اصل ہے مسئلہ مرد حضرات کا۔ لیکن جب جمعے کی پہلی اذان آ جائے، آپ وضو کر کے تیار ہو کے، غسل کرنا ہے غسل کر کے آپ مسجد چلے گئے، گھر میں خواتین ہیں انہوں نے غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں، وضو کرنا ہے تو وضو کر کے کیا کرنا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعۃ المبارک کو جب بیان کے لیے امام جو ہے وہ ابھی ممبر پر نہ بیٹھا ہو، یعنی درس، بیان، خطبہ جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ شروع ابھی نہ ہوا ہو، تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، یعنی آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر رکوع کریں گے، سجود ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں آپ اٹھیں گے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے، یہ آپ کے 2 نفل ادا ہو گئے۔ جو خاص ان کے چیز بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، 10 بار دونوں رکعتوں کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سلام پھیر کے نمازی فارغ ہو جائے تو وہ یوں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا پڑھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا، یعنی تسبیح کرے۔ اب آپ حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ دوبارہ سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ کوئی شخص نماز جمعہ سے پہلے، یعنی دوسری اذان سے پہلے جب امام ابھی ممبر پر نہیں بیٹھا، خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تقریر ہو رہی ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ نظام ہے نا، تو امام ابھی ممبر پہ نہیں بیٹھا، پہلی اذان ہو گئی تو
2 रकत नमाज यूं पढ़े कि हर रकत के अंदर 10 मरतबा सूरत इखलास, फिर सलाम फेरने के बाद पढ़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब हदीस पाक के अंदर ये बात यूं आई है कि ये पढ़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तबरानी ने इसको रवायत किया है। लेकिन जब तस्बीह की जाती है तो तस्बीह करना 3 बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो ये बात हमने खुद इस हदीस पाक से समझनी है, खुद जो है वो इस्तदलाल करना है कि जब भी कोई तस्बीह की जाती है तो उसको 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, जिस तरह हम रुकू की तस्बीह 3 बार पढ़ते हैं, सजदे की तस्बीह हम 3 बार पढ़ते हैं। तो अब आपने 2 रकत नमाज नफल जो है वो पढ़ ली 10-10 मरतबा सूरत इखलास के साथ। सलाम फेरने के बाद अब आप 3 बार पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस अल्लाह वालों इतना अमल है। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? बल्कि मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए भी, औरतों के लिए भी। जब आप वजू करके आए, यानी जुमे की पहली अजान हो गई, वजू करके आए हैं, मस्जिद में गए हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं ना। तहियतुल मस्जिद जब नफल पढ़ रहे हैं उसके अंदर ही 10-10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। इस सब माएँ बहनें घर में पढ़ रही हैं, तहियतुल वजू पढ़ रही हैं, उन्होंने तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी ना, वो तहियतुल वजू पढ़ेंगी। तो तहियतुल वजू अगर पढ़ती हैं बस उसके अंदर ये पढ़ लें और पढ़ने के बाद 3 मरतबा तस्बीह करें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत को सुन लो, सीने ठंड पै जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने यूं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की तस्बीह की, उसके बाद उसने जो दुआ की अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। जो दुआ करोगे कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह वालों मारे मारे फिर रहे हो तवीज़ धागे के पीछे, वज़ाइफ के पीछे, उन आमाल को करो जिन आमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को रखा हुआ है, जिन अमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को रखा हुआ है। तो ये अमल मैंने क्या कहा है कि ये हर जुमे को होना है। तो आपने अपने मोबाइल के ऊपर रिमाइंडर लगा लेना ताकि जुमे वाले दिन वो जो है 15-20 मिनट वो पहले अलार्म जो भी आपने लगाया हुआ वो बजेगा, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि आज मैंने ये अमल जो है ये करना है। एक अमल हो गया। दूसरा अमल जो है वो बाद नमाज असर का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी असर की, फिर किसी से कलाम किए बगैर 80 मरतबा उसने मेरे पे दुरूद पढ़ा जुमातुल मुबारक को बाद नमाज असर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो जिसने 80 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक रवायत के अंदर आता है कि जिसने ये वाला दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम 100 बार पढ़ा तो अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देगा। यानी एक रवायत के अंदर है 80 मरतबा पढ़ना और एक रवायत के अंदर है 100 बार पढ़ना। तो आप आसान ये समझ लें कि आपने 2 आमाल जुमातुल मुबारक को करने हैं। एक खुतबा शुरू होने से पहले या तकरीर इमाम की शुरू होने से पहले पहली अजान के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़नी, हर रकत के अंदर 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह से अपनी हाजतें जो है वो पूरी करवानी है, अपने हक में फैसले करवाने हैं, जो परेशानी है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सोना करम वाला मामला फरमा देगा। एक अमल ये हो गया। और दूसरा अमल क्या है कि असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी है, घर में पढ़ी है, जिस तरह ख़वातीन है जहाँ कहीं भी उन्होंने घर में नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के वहीं बैठे रहें, किसी के साथ दुनिया की बातें नहीं करनी, कलाम नहीं करना। सिर्फ 7 से 8 मिनट का काम है और अगर बहुत आहिस्ता पढ़ें तो 10 मिनट लग जाएंगे, वरना 7 से 8 मिनट लगते हैं। आप 100 बार पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो अल्लाह वालों सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो जब बदन हल्का हो जाएगा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यही गुनाह हैं जो हमारे सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, रकावट बन जाते हैं। फिर हर काम के अंदर रकावट, हर काम के अंदर रकावट। और हम क्या कहते हैं कि जी हर काम में रकावट होती है, जादू हो गया, हर काम में रकावट है, जादू हो गया। हज़रत साहब मैं जिस काम को हाथ डालता हूँ तुम रकावट आ जाती, मैं जिस काम को हाथ डालता हूँ रकावट आती। हमने बेटी का रिश्ता किया रकावट आ गई, हम घर बना रहे हैं रकावट आ गई, हमने फलां काम किया रकावट आ गई, हमने सफ़र पे जाना है रकावट आ गई। अल्लाह बोलो
बात रुकावट की नहीं है, बात है गुनाह आगे खड़े हो गए, तो गुनाह जो है वो रुकावट बन जाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। ये जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती, यानी रुकावट आ गई, मुसीबत आ गई, जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। व यअफु अन कसीर, अभी तो अल्लाह तुम्हारे बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देता है, दरगुजर फरमा देता है। तो अल्लाह जब गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो रुकावट ख़त्म हो जाएगी। जो आप रोना रोते हैं, लोग परेशान होते हैं, खज़र साहब हमारे हर काम में रुकावट है, अल्लाह से उठते बैठते हर पल अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो, कमली वाले पे दुरूद पढ़ते रहो। जूं जूं गुनाह जो है वो धुलते जाएंगे, रास्ते आसान होते जाएंगे, रास्ते जो है वो साफ होते जाएंगे। तो ये दो अमाल मैंने बताए हैं जुमातुल मुबारक को करने वाले। बाकी अगर आप ये दुरूद पाक है, ये आप किसी वक्त भी पढ़ सकते, आम दिनों में भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि ये जुमे को पढ़ना है उसके बाद पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि इसकी मुनासिबत के हवाले से अहादीस मुबारक आई हैं, तो जुमे वाले दिन अगर आप कोई और दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, जिस तरह वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई दुरूद इब्राहिम पढ़ रहा है, कोई दुरूद ताज पढ़ रहा है, कोई दुरूद तुंजीना पढ़ रहा है, कोई दुरूद फतह पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, ऐसे ही है ना। तो लेकिन जुमे वाले दिन ये पढ़ना है जो हदीस में आया है। इस हदीस पाक की मुनासबत है, इस दुरूद पाक की मुनासबत है कि जुमे वाले दिन पढ़ा जाएगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त भी बताया है कि बाद नमाज असर पढ़ा जाएगा, और शर्त साथ क्या लगाई है कि दुनिया की बातें करने से पहले, ताकि आपकी रूहानी कैफियत जो आपको तहारत नमाज की वजह से हासिल हुई है वो बरकरार हो। उसी तहारत के साथ जब आप पढ़ेंगे, उसी पाकीज़गी के साथ जब पढ़ेंगे, तो अल्लाह सोना जो है वो आपका ज़ाहिर भी और बातन भी मुनव्वर कर देगा। तो अर्ज़ मैंने ये की है, वो तमाम हजरात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उनसे भी दुरूद पाक पढ़े, वो आम दिनों में वो पढ़ते रहें, लेकिन जुमे वाले दिन बाद नमाज असर एक तस्बीह इस दुरूद पाक की ज़रूर किया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारिक वसल्लम। इसको दुरूद उम्मत भी कहा जाता है। अगर मैंने 4-5 दफ़ा बोला है, अगर आपको नहीं याद हुआ या आपने पहली बार सुना है, तो आप नेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारिक वसल्लम। अल्लाह सोना मुझे भी ये दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और ये अमल जो मैंने बताया है अल्लाह मुझे भी आपको भी करने की तौफीक अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो परेशान हैं दुनिया भर में, जहाँ कहीं भी हैं, वो सबसे ज़्यादा अमल जो उनको नफ़ा देगा वो कौन सा है? दुरूद पाक का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जब गम हद से बढ़ जाए, मेरे पे दुरूद पढ़ो। जब कर्ज के अंदर जकड़े जाओ, निकलने की कोई सबील ना हो, निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आए, समझ ना आए, तो क्या करो? मेरे पे दुरूद पढ़ो। समझ आ गई बात? इसी तरह हालात ऐसे हो गए हैं पचीदा, चाहे वो सेहत के हवाले से, माली हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, घरेलू हालात हैं, रूहानी हालात हैं, ऐसे हालात हो गए हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि मेरे पे कसरत पे दुरूद पढ़ो। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इस हदीस पाक को भी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी रवायत किया है, सैयदना अबू हुरैरा ने भी इसको रवायत किया हुआ है, इब्ने माजा के अंदर भी ये हदीस है, ठीक है, इब्ने माजा के अंदर भी ये हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये हदीस है, अबू दाऊद ने भी इसको नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसको मुश्किल से निकाल लेगा, मुश्किल में से, तंगी में से आसानी के रास्ते अल्लाह जो है वो निकाल कर दिखाएगा, और अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं जा सकता। इसलिए वो तमाम हजरात जो परेशान हैं दुनिया भर में, माली परेशानी है, घरेलू परेशानी है, कारोबार की परेशानी है, सेहत की परेशानी है, वो इन दो अमाल को दिन रात करें, कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें। और वो तमाम हजरात जो पहले से इज्तिमाई दुरूद पाक का जो अमल है 100 अरब का, 1 खरब का कमली चैनल के वो उसको अंदर शामिल हैं, अल्लाह उन सबको इस्तकामत अता फरमाए, वो अपना अमल जारी रखें।
شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ دن رات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ایک نصاب ختم ہو گیا تو اگلا شروع کر دیں، دوبارہ پوچھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ تمام حضرات جو انفرادی طور پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں یا جو آج کا بیان سن کے جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، انفرادی طور پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سو پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا اجتماعی عمل ہے وہ قمری چینل پہ ہے، وہاں سے جا کے آپ بیان سنیں. اجتماعی درود پاک کے عمل کے جو بیانات ہیں چھوٹے چھوٹے وہ سن لیں، جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں. اور آپ نے ہمیں 3 باتیں بتانی ہیں: اپنا نام، شہر کا نام اور تعداد، یعنی کتنا آپ درود پاک پڑھیں گے. جو ہمارے آفیشیل نمبر ہیں اس پہ واٹس ایپ کر دیں یا تلاش چینل کی کمیونٹی میں آ کے آپ کومنٹ کر دیں. بس 3 چیزیں لکھیں گے: نام، شہر کا نام اور درود پاک کی تعداد. مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور اگر آپ نے واٹس ایپ کر دیا ہے تو کامنٹ نہیں کرنا، اگر کامنٹ کر دیا ہے تو پھر واٹس ایپ نہیں کرنا. یوں پہ تعداد جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آ جائے گی. اس سے آپ نے گریز کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اللہ رب العزت جو انفرادی طور پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہ ان کا بھی قبول و منظور فرمائے. جو اس قافلے میں شامل ہو کے اجتماعی درود پاک کا جو قافلہ ہے اس میں شامل ہو کے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، ان کا پڑھا ہوا بھی قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. جو اپنی حاجات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بری پیار بری دعائیں کرتے ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے دن رات اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی اس قربانی کو بھی قبول و منظور فرمائے اور ان کی دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. جو